अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सितारा यासीन को हिम्मत दी, उसको अच्छे लोगों का साथ दिया, इसके अलावा उसको इतनी मजबूती दी कि अब वो अपने लिए लड़ सकती है और माशाल्लाह से उसने अपने दुश्मनों के ऊपर केसेस करना शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत 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 खुशाइन बात है हमारे लिए कि लोगों को ये सबक हासिल होगा कि बिला वजह किसी को भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करना और उसका मजाक उड़ाना, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरने की कोशिशें करना, ये सब कुछ कितना महंगा पड़ता है। और अगर सितारा यासीन ने ये केस ना किया होता तो हमें बहुत दुख होता। सितारा यासीन ने केस किया है और इंशाल्लाह इसमें उसे कामयाबी भी हासिल होगी और ये दूसरे बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल कायम होगी और लोग आइंदा किसी औरत की इज़्ज़त के ऊपर इस तरह से हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी सितारा यासीन को और आप सबसे कहूँगी कि दुआ कीजिएगा कि इस केस में जल्द अज जल्द जो है वो सितारा यासीन को कामयाबी मिले। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे यहाँ कहनी थी कि सितारा यासीन जो है उसको आजकल इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर उसके जो है वो हेटर्स ने किया हुआ है, जिसमें कि उसके अपने करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। उन्होंने सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा जो है मेंटली टॉर्चर किया हुआ है। ब्लैकमेलिंग हो रही है, उसको कॉल्स की जा रही हैं, कॉल्स कर के मैसेजेस कर के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। यूँ कर दो वरना ऐसे कर देंगे, वो कर दो वरना वो चीज़ लगा देंगे, ये चला देंगे, यानी कि उस बंदी की ज़िंदगी को दाव पे लगाया हुआ है। अब सितारा यासीन जो है, देखिए, इंसान दूसरों से तो लड़ लेता है, गैरों से लड़ लेता है, लेकिन जहाँ अपने आप को नुकसान दे रहे हो ना तो इंसान जज्बाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब सितारा यासीन जो है वो काफ़ी अरसे से अपने रिश्तेदारों को कह रही थी कि देखें, बहुत से ऐब, बहुत से गुनाह, बहुत सी गलतियाँ आप लोगों की भी हैं, लेकिन मैं खामोश हूँ तो मेरा मुंह ना खुलवाएं। अब वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त का बंद टूट गया, सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। सितारा यासीन ने भी अपने चैनल के ऊपर जो है खालिद अमीन, जो कि सितारा यासीन का देवर है, उसके लिए कुछ कम्युनिटीज़ लगाई हैं और उन कम्युनिटीज़ के अंदर कोशिश की है कि थोड़ी बहुत उसके गुनाहों की डिटेल भी लोगों के सामने आए, क्योंकि ये वो बंदा है जो कल एक लाइव में बैठकर सितारा यासीन से उसकी बेटी आयत का DNA मांग रहा था। पता नहीं, मुझे लगता है ये ख़यालों में, ख्वाबों में ख़ुद को सितारा का शौहर समझता है। शायद इसको लगता है कि ये जो है वो सितारा का हस्बैंड है और इससे राइट है इन चीज़ों का। पता नहीं क्या खाता पीता है ये, सऊदीया जैसी पाक सरज़मीन के ऊपर रहकर भी पता नहीं से गंद खाने को कहाँ से मिल जाता है जो ये वहाँ बैठकर इस किस्म की बातें करता है। दोस्तों, इसकी उन बातों के जवाब में फिर सितारा यासीन ज़ाहिर एक माँ है, माँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती और उस माँ ने भी इसकी रियलिटी सामने लेकर आई। हमें हैरत हुई, मुंह पर जो है सुन्नत रसूल रख कर अंदर से इतना घिनौना इंसान है, इसकी वो बदकारियाँ यहाँ पर सुनने को मिली हैं। दोस्तों, ये शख्स अपनी माँ को, अपनी सगी माँ को नींद की गोलियाँ खिलाता था, खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर रंगरलियाँ मनाने के लिए। जी दोस्तों, ये इसकी जवानी की स्टोरीज़ हैं, ये इसके कारनामे हैं जो आज यहाँ बैठकर हाथ में कुरान लेकर दूसरों के ऊपर तहमतें लगाता है। गुज़श्ता 1 साल से सितारा यासीन के हेटर्स के टोलों में बैठकर, झमघट्टों में बैठकर ख़ुद को बड़ा प्रोटेक्ट महसूस करके हाथ में कुरान उठाकर सितारा यासीन पर तहमत लगाने वाले शख्स की कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, माँ को खाने में नींद की गोलियाँ मिलाकर देने से। जी दोस्तों, ये इसकी असलियत है। सोचें, एक बेटा जो माँ को नींद की गोलियां खिलाता है, आखिर किस ऐसी अपनी जो है वो मैं कहूँगी गुनाह वाली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे एक गुनाह करना पड़ता है कि एक इंसान को आप गहरी नींद में डालने के लिए नींद की गोलियां दो और जब वो गहरी नींद में सो जाए फिर आप घर में अपने करतूत करो। और दोस्तों, इसकी एक और बदकारी सामने आई है कि इसके घर के पड़ोस में, गांव में, जी बिल्कुल गांव के पड़ोस की लड़कियों की, औरतों की इज़्ज़तें इसके हाथों महफूज नहीं थी, ये पड़ोसियों की दीवारें भी फलांगता था। जी दोस्तों, ये भी इसकी जवानी के किस्से हैं। खैर, इसकी तो आवाज़ से पता चल जाता है ये कितना एक हया वाला इंसान है। मैंने अब तक बहुत से हेटर्स को सुना, लेकिन उनमें बेहयाई में ये नंबर 1 के ऊपर है। अच्छा दोस्तों, इसकी इन बेहयाइयों के किस्सों के अंदर जो है
اس کا ایک اور قصہ بھی سننے کو ملا کہ اس کی جو بیوی ہے اس کا رشتہ پہلے اس کے بھائی کے ساتھ طے ہوا تھا اور شادی بھی تیار تھی۔ اس نے اپنی اس ہونے والی بھابھی کو جو ہے وہ اپنے چکر میں پھنسایا، وہ بھی ایسی ہی تھی جو اس کے ساتھ سیٹ ہو گئی اور اپنے ساتھ اس کی سیٹنگ کر لی اور ہونے والی بھابھی سے خود شادی کر لی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ ہے اس بندے کی اصلیت۔ دیکھیے یہ اس کی حقیقت ہے دوستو۔ ماں کو یہ نشہ آور چیزیں پلاتا رہا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ لا حول ولا قوت۔ دیکھیں دوستو، ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اور ایسے پڑوسی بھی ہوتے ہیں جو کہ پڑوس کی ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے نکل جاتے ہیں اور پٹ کے واپس آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو تیسری بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اپنی ہونے والی بھابھی کو پھنسا کر بیوی بنا کر بیٹھا۔ لا حول ولا قوت، کیسی عورت تھی وہ۔ خیر اگلی بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ جو ہے اس نے اپنی مطلب ستارہ یاسین سے، اپنی بھابھی سے اس کے جہیز کا گولڈ، جی ستارہ یاسین کے والد نے جو جہیز میں ستارہ یاسین کے لیے گولڈ دیا تھا وہ گولڈ اس نے ادھار لیا اور آج تک واپس نہیں کیا۔ جی جو بہت فن خان بنتا ہے، ترم خان بنتا ہے، وہ اس نے واپس نہیں کیا اس جاہل انسان نے۔ جی میں یہی کہوں گی کیونکہ اپنی جہالت دکھا رہا ہے گزشتہ 1 سال سے۔ جس چیز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں آ کر یہ بلا وجہ کا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا ہوا ہے۔ یہ عبداللہ دیوانہ جو ہے یہ اب اپنی عزت کے پرخچے بھی اڑوائے گا۔ ظاہر ہے جب یہاں بے گناہ بے قصور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کی چیزیں، ان کے لیے ایسی چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں کہ ان کی عزت پہ حرف آئے، ان کے بچوں کے مستقبل پر حرف آئے، تو کیوں نہ لوگوں کی سچی کہانیاں باہر لائی جائیں۔ جی دوستو، تو ایک اور سچ یہاں پر رکھتے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام خالد امین ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ سے اپنے باپ کا نام ہٹا دینا چاہیے دوستو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ پر تہمت لگا کر اسے آدھی رات کو گھر سے نکالا۔ اس کا یہ کہنا تھا اپنی فیملی کے اندر کہ میرا باپ میری بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے۔ جی دوستو، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ بھی بہت چھوٹی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا باپ میری بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے اور اس نے اپنے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر تہمت لگا کر ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکالا، جو آج بیٹھ کر یہاں کہتا ہے کہ میں خاندان کی عزت کی جنگ لڑوں گا۔ ویل ڈن خالد صاحب، ویل ڈن۔ اپنے باپ کو تو تم نے پورے گاؤں میں رسوا کیا، پورے خاندان برادری میں رسوا کیا، اور اب وائی ٹی پہ ٹھیکیدار بنے ہو اس عزت کے جس کا جنازہ کافی پہلے تمہاری بیوی اور تم نکال چکے۔ دوستو اس کی جو گندے کرتوت ہیں ان کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اس کے لیے یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی۔ یہ آج کی لائیو میں کہتا ہے، ہاں دوستو یہ جو آیا تھا سپورٹرز کی اب تک کی صرف ایک لائیو میں یہ آیا ہے۔ ہیٹرز کے تو احمقوں کے جھنڈ میں بیٹھنا اسے بہت پسند ہے، دائیں بائیں بہت ساری عورتیں ہوں تو اس کا دل لگا رہتا ہے، یہ بہت خوشی سے گھنٹوں وہاں بیٹھتا ہے، جیسے لوگ میلاد میں جھوم جھوم کر بیٹھتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ وہاں ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی عبادت کر رہا ہو۔ خیر تو یہ سپورٹرز کی صرف ایک لائیو اس نے اب تک اٹینڈ کی ہے، مریم فہد کی لائیو، جس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور بڑی اس نے جو ہے اپنی ڈیمانڈز رکھ کر کے وہاں جی کوئی بندہ نہیں ہوگا، جاذب زندگی تو بالکل بھی نہیں ہوں گی، اور صرف مریم فہد ہوگی اور ستارہ یاسین ہوگی اور میں ہوں گا اور مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا، وہاں دوسرا کوئی بھی نہیں آئے گا کولیبس میں، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ اچھا اس لائیو کے بعد اس نے جا کر دوسرے چینل پر زنانیوں کی طرح رونے ڈالے اور کہا کہ مجھے اس لائیو میں بالکل بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے رونے ڈالے عورتوں والے۔ اور آج یہ ایک دیوانی مستانی آنٹی کی لائیو میں بیٹھا تھا جو کہ ستارہ یاسین کی سب سے بڑی ہیٹر ہیں، ان کی لائیو میں یہ کہتا ہے کہ اس لائیو میں جو سپورٹرز کی لائیو میں گیا تھا، یعنی مریم فہد کی اس لائیو کو یاد کرتے ہوئے بندہ کہہ رہا تھا کہ اس لائیو میں صرف میں ہی بولتا رہا۔ جی دوستو، یہ اس کے اپنے منہ کے آج الفاظ ہیں، یعنی کہ اس لائیو کے ویری نیکسٹ ڈے یہ باہر جا کر دوسرے چینلز کے اوپر کہہ رہا تھا کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا، اور آج اتنے عرصے بعد یہ کہتا ہے کہ اس لائیو میں ہی تو بولتا رہا، میں خود ہی سوال کرتا رہا، میں خود ہی جواب دیتا رہا، میں ہی بولتا رہا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، وائسز ریکارڈڈ ہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے، اپنے منہ سے اس نے یہ چیز مانی، تب یہ دوسروں کے آگے جا کے رو رہا تھا، اور آج اس نے خود کہا کہ وہاں صرف میں ہی بکواسیات کرتا رہا ہوں، میں نے تو کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
اچھا یہ کہتا ہے کہ میری انسلٹ میں جو ہے میں انسلٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے کہ میں ستارہ کے سپورٹرز کی انسلٹ نہیں کرتا، تو تمہاری اوقات کیا ہے تم ہماری انسلٹ کرو؟ تمہاری تو اپنی اصلیت یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی بولیاں لگاتے ہو وائی ٹی میں بیٹھ کر، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہماری انسلٹ کر سکو۔ دوستو کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے پہلے خود کا عزت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہیٹرز کے ہاتھ کا کھلونا ہے، یہ عزت دار انسان نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ستارہ کی دولت سے جیلس ہو گیا اور یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ وائی ٹی پہ آ کر جو ہے وہ ہیٹر لیڈیز کی گود میں بیٹھ کر خود کو بہت پروٹیکٹیو سمجھتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہ کہتا ہے کہ میری وائف پہ بات نہ کی جائے کیونکہ وہ میڈیا پر نہیں ہے، وہ ایک سائڈ پر ہے، تو میرے خیال سے تم بھی میڈیا پر نہیں تھے اور تمہارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو تم جو ہے نا تمہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا ان چیزوں کے بیچ میں۔ جب تم آئے ہو تو تمہاری فیملی کو بھی رگڑے میں لایا جائے گا۔ آیت کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معصوم بچی ہے جس کا تم ڈی این اے ٹیسٹ مانگ رہے ہو، اس کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اعجاز شاہ نامی کا شخص کا بھی میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، ستارہ یاسین کے کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسے بھی یہ لوگ بیچ میں لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ تمہارے اپنے لیے رولز الگ ہوں گے اور دوسروں کے لیے الگ ہوں گے، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بندہ کہتا ہے کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں وہ ستارہ یاسین کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ستارہ یاسین ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے، تو ہم ایک بات تمہیں بتا دیں، اور یہ کہتا ہے کہ ستارہ یاسین اس لیے بلیک میل ہو رہی ہے کہ اس نے تمام ثبوت جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو دے دیے ہیں، اب وہ پھنس گئی ہے۔ تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، اگر ہمیں ستارہ یاسین نے تمام ثبوت دے دیے ہوتے نا تو سب سے پہلے ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال رہے ہوتے، ہم ستارہ یاسین کی کمیونٹیز کا انتظار نہ کرتے، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو بلیک میل کرنا تمہارا، تم جیسوں کا اور تمہارے ساتھیوں کا کام ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے چینلز پر اپنے لیے کام کرتے ہیں، ہم نہ بلیک میل کرتے ہیں اور نہ بلیک میل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوستو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے ستارہ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں۔ 1 سال سے تو یہ ستارہ کے خلاف تھا، یہ باقاعدہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کہتا تھا کہ وہ بدکار ہے، میرے بھائی کے کہنے سننے میں نہیں ہے، میرا بھائی بھی بے غیرت ہے، میرا بھائی بھی دلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں اور ستارہ مجھے بلائے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے بلائے تو میں اس کے سپورٹرز کے ساتھ مل کے اس کا ساتھ دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ستارہ یاسین انشاءاللہ تمہیں ضرور بلائے گی، لیکن وہ تمہیں کورٹ میں بلائے گی، وہ تمہیں عدالت میں بلائے گی اور تمہاری اوقات تمہیں بتائے گی کہ تم اس سارے کچھ میں کہاں سٹینڈ کرتے ہو، تمہارا رائٹ کیا ہے، تمہیں یہاں ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ میں ستارہ یاسین کے سپورٹرز کے ساتھ مل کر آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا، آپ کے حق میں بات کروں گا۔ تو میں ایک چیز کہہ دوں، اپنی اسی لائف کے اندر اس نے کہا ستارہ یاسین کے پیڈ سپورٹرز، تو بقول آپ کے ہم تو پیڈ سپورٹرز ہیں، ہم تو سیلری لیتے ہیں، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ بھی ہماری لائن میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا خیال ہے، ستارہ یاسین نے کوئی سیلری آپ کو دینا شروع کر دی ہے یا اپنی سیلری پکی کروانے کا ارادہ ہے؟ کیا خیال ہے، بتانا پسند کریں گے؟ ویسے کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی سیلری میں، یا فی سبیل اللہ کام کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ کے خیال سے تو ہم تمام سپورٹرز پیسے لے کر کام کرتے ہیں، اور آپ بھی ستارہ یاسین کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی آ کر ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی سیلری کی ڈیمانڈ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا دوستو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں نے کبھی ستارہ کے لیے کچھ برا نہیں کہا، کبھی ستارہ کے لیے کچھ غلط نہیں کیا، تو آپ کی تمام لائیوز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں جہاں آپ اپنی اصلیت، اپنی اوقات بتاتے رہے ہیں کہ آپ کس نسل سے ہیں اور آپ کیا چیز ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا جاتا رہا ہوں دشمنوں کی اس میں لائیوز میں، ان کے چینلز کے اوپر میں اپنے ہاتھ سے سارے تیر واپس کرتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے اپنی جتنی بھی لائف، یہ وائی ٹی کے اوپر 1 سالہ لائف ہے جس میں کہ آپ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، اس پوری لائف میں آپ نے اپنے صرف سپورٹرز کی 1 لائیو جوائن کی ہے، مریم فہد کی، اس میں بھی آپ اپنی بڑی ڈیمانڈز کے ساتھ آئے تھے، اور آپ جو ہے اپنے گرد ایک سیکیورٹی وال لگوا کر آئے تھے کہ مجھ سے کوئی دوسرا بات نہیں کرے گا ورنہ میں اپنے جوتے ہاتھ میں لے کر بلکہ سر پہ رکھ کر بھاگ جاؤں گا،
ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی۔ اور آپ کو میں بتا دوں، آپ نے کوئی تیر موڑے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیشہ ستارہ یاسین پر تیر چلائے ہیں۔ آپ منافق ہیں، منافقوں کے ٹولے میں بیٹھتے ہیں، منافقانہ باتیں کرتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ میں ستارہ کو انصاف دلاؤں گا، ستارہ کے خلاف کوئی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ پہلے تو آپ انہی بلیک میلرز کے ساتھ بیٹھ کر لائیوز کرتے رہے اور ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ آپ کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ستارہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہم سب موجود ہیں۔ ان کی فیملی میں سے بھی بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس کا اپنا ہسبینڈ موجود ہے جسے کہ آپ نے بہت گندی گندی گالیوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گنا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ 8.5 لاکھ اپنی میڈیا، اپنی جو ہے ویورشپ کے آگے ستارہ یاسین مجھے انٹروڈیوس کروائے۔ کیوں کروائے؟ آخر ایسا کون سا شوق ہے آپ کو؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ پولیٹکس میں آ جائیں۔ پاکستان میں ویسے بھی آپ جیسے بہت سے گدھے پولیٹکس میں ہیں، تو آپ بھی آ جائیں اور آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ یہاں آ کر یہ کہہ دینا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیر موڑ دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں مسٹر سپرمین، آپ ہمیشہ اکیلے آتے ہیں اور اکیلے ایک ہی لائیو میں آ کر اکیلے ہی بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کسی کو فیس نہیں کرتے، وہاں آپ ڈیمانڈز کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں دوسرا کوئی نہیں آئے گا، میں ہی آؤں گا اور چبڑ چبڑ کر کے میں واپس چلا جاؤں گا، اور پھر جا کر وہاں اپنے سپورٹرز کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھا میں نے ہیٹرز کے سارے تیر موڑ دیے۔ آپ میں اتنی جرت ہوتی، اتنا آپ میں جو دم ہوتا نا، دم خم ہوتا، تو آپ ڈیمانڈز نہ ڈالتے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کوئی شرائط نہ رکھتے اس لائیو میں آنے سے پہلے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ سب تو جھمکٹا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ستارہ یاسین کو جو ہے وہ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہاں آپ آئیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ خود ڈرپوک ہیں۔ آپ صرف جو ہے چھوڑیاں مارتے ہیں وہاں خواتین کے بیچ میں بیٹھ کر کے آپ بڑے ترم خواہ ہیں اور آپ سارے تیر موڑ دیتے ہیں۔ آپ تو دشمن ہیں، آپ تیر چلانے والوں میں سے ہیں، لیکن آپ کی اوقات یہی ہے۔ جیسے کہ دوستو ستارہ یاسین کی فیملی کی بہت سی عورتوں اور بہت سے مردوں کے راز کھلے ہیں، منہ پر سنت رسول رکھ کر اس بندے کی اوقات، اس کی حیثیت، اس کی اصلیت ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ یہ کتنے پانی میں تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا، اپنے محلے کی، پڑوس کی بہن بیٹیوں پر گندی نظر رکھنے والا، اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی کو اکسا کر اپنے ساتھ پھنسانے والا، دوسروں سے ادھار مانگ کر کھا جانے والا، اور اپنے ضعیف باپ کے اوپر گندے گھٹیا الزام لگانے والا یہ انسان کسی عزت، کسی رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے۔ اسے آرام سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ستارہ یاسین نے بہت برداشت کے بعد آج اس کے گناہوں سے تھوڑا تھوڑا پردہ ہٹایا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی طرح ذلیل کیا جائے اور اس کو مشہور کیا جائے اور اس کی پوری فیملی کو ڈسکس کیا جائے۔ تو مسٹر خالد، آپ کا یہ شوق بھی ہم پورا کر دیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ آپ کو بہت شوق ہے مشہور ہونے کا، جب بھی آپ بار بار کہتے ہیں کہ ستارہ اپنے 8.5 لاکھ آڈینس کے سامنے مجھے انٹروڈیوس کروائے، تو تمہاری اوقات کیا ہے تمہیں وہاں انٹروڈیوس کروایا جائے؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تمہاری فیملی کو، تمہاری بیٹیوں کو تمہیں اب بہت ٹرول کیا جائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے حدیں پار کی ہیں۔ تم اپنے اسی داڑھی والے منہ کے ساتھ بول کر گئے تھے کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں کسی چیز کے لیے وائی ٹی پر نہیں آؤں گا اور میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن کل ہی تم نے آ کر اپنی بھتیجیوں کے ڈی این اے مانگے، اور ہاں، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاپا تمہارا ڈی این اے مانگ رہے ہیں، تو وہ پرووائڈ کرنے کا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ بھی پرووائڈ کر دینا، پھر ہم انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ آیت کا ڈی این اے بھی پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے دوستو؟ میرا خیال ہے اس کی اتنی چھترول اس وقت کے لیے کافی تھی۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور جو نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہماری فیملیز، ہمارے چینلز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔